बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल शाह मन असकलम यमनीवा। ये नावल रीड करने की हमने राइटर से परमिशन ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वो एक बार दोबारा पुलिस कॉल पर रो देने वाले हो गए। देखें, आपका बेटा हमारी इज्जत मिट्टी में रोल चुका, अब तो बस मेरे मरने को इंतज़ाम कर रहा है। इन्होंने बेचारगी से बीवी को देखा। अब बस कर जाएं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। वो ड्रंक नहीं करता, स्मोकिंग या ड्रग की आदत नहीं, लड़कियों को नहीं छेड़ता और सबसे बढ़कर क्लबिंग नहीं करता। अभी 19 साल का है। आप चाहते हैं कि अपने कमरे के कॉर्नर में नफसियाती मरीज की तरह सारा दिन सर झुकाए बैठा रहे। वो बेटे के खिलाफ सुनकर भड़क गईं और वो मिस्टर एहराम अकियान, जो ख़ानदानी रईस होने और सबसे छोटे बेटे होने की वजह से घर भर के लाडले होने के बावजूद ना ज़िद्दी थे ना ही बिगड़े हुए, 25 साल की उम्र में बिजनेस में नाम कमा चुके थे और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे जब तक उनका बेटा सालिक एहराम अकियान 8 साल का ना हुआ। मगर इसके बाद वो सुकून नामी चीज़ से इन्हें बहुत दूर कर चुका था। मैं कानूनी तौर पर बालिग हूँ तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। इसका मतलब, इसने ज़रा रुक कर दोस्तों को देखा। इसकी स्याह रात जैसी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, ड्रंक कर सकता हूँ, क्लब जा सकता हूँ, ओ माय गॉड, मैं गर्लफ्रेंड भी बना सकता हूँ। वो हंसा तो इसकी गुलाबी माइल रंगत में जोश से सुर्खी भर आई। इसके दोस्तों ने हाँ में हाँ मिलाई। याद रखो, हमें मत भूलना, हम बहरहाल क्राइम पार्टनर हैं एस। इसका दोस्त तेज़ी से बोला, क्योंकि ऐसी तो इनके तमाम अखराजात उठाता था और अपने बाप के पैसों से किसी बाप की तरह इनकी ज़रूरतें पूरी करता था। बिल्कुल, तुम किस लिए डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिर मुझे कुछ वफादार दोस्त चाहिए थे। वो शरारत से हंसा था और लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस लंबे शरीर शहजादों जैसे हसीन लड़के को देखा जिसके सुनहरी माइल ब्राउन सिल्की बाल पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे बहुत भले लग रहे थे। बाबा, मुझे कॉलेज जाना है। आपने वादा किया था A+ लिए तो आप भेजेंगे। वो ग्रे बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे इनकी मिन्नत करने लगी। तुमने भाभी बेगम के सामने कहा था तुम कॉलेज पर्दा करके नहीं जाओगी। अगर तुम ऐसी नीयत रखे बैठी हो तो फिर भूल जाओ। इन्होंने खफगी से जिताया और इसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। मजाक किया था, इसने मासूमियत से कहा। वो हंसकर नफ़ी में सर हिलाने लगे। पर्दा करोगी? सवाल किया तो इसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। सब घर वालों की बात मानूंगी और दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, वो तेजी से बोली, जो भी कहेंगे बाबा सब मानूंगी। वो मुस्कुराए। ठीक है, फिर तैयार रहना, कल ले जाऊंगा। वो इनकी बात पर खुशी से चीखी और बाहर को भागी। जब इन्होंने पुकारा, मेरा मान कभी मत तोड़ना दियाला, फिर चाहे सबको नाराज करके भी पढ़ाना पड़ा पढ़ाऊंगा। इनकी इल्तजा ने इसको फ्रीज कर दिया। कभी आपका सर नहीं झुकेगा, वो मजबूत लहजे में बोली। आजकल तुम कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हो, घर लेट आते हो। बाप के सवाल पर फोर्क से सलाद उठाता सालिक रुका और एक नज़र खुद को सवालिया नज़रों से देखते माँ बाप को देखा और फिर हंसा। अब मैं कानूनी तौर पर बालिग हूँ तो शौक बदल रहे हैं, मसरूफियात बढ़ रही हैं। इसके चेहरे पर हर पल रहने वाली मखसूस शरारती मुस्कुराहट में आज इसके माँ बाप को शैतानी रंग भी नजर आ रहा था। एहराम ने एक जिताती नज़र बीवी पर डाली, जैसे कहा हो, लो तुम्हारा मासूम बेटा क्या फरमान जारी कर रहा है। मगर परवाह किसे थी? उन्होंने बेनियाजी से कंधे उचकाए तो इन्होंने सर झटका और गला खंगार कर इसके जाने मतवज्जा हुए, जो किसी शहजादे की तरह अकड़ कर बैठा हुआ था। पूछ सकता हूँ अब क्या शौक हैं जनाब के? इनके सवाल पर इनकी बीवी ने पहलू बदल कर इन्हें आंखें दिखाईं, जिन्हें वो बड़े मज़े से नज़रअंदाज कर गए। क्यों, आप इस एज में कभी नहीं आए जो यूं सवाल कर रहे हैं? कम ऑन, आपको देखकर नहीं लगता आप ऐसे इनोसेंट हैं। वो ज़ोर से हंसा और इन्होंने बेबसी से इसे देखा, जो इनकी किसी बात को संजीदगी से नहीं सुनता था। बी सीरियस सालिक, फॉर गॉड सेक। बाप से यूं बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड हूँ। मैं तो अब तुम्हें पाकिस्तान भेजने से भी डरता हूँ। क्या बाबा जान से भी इसी तरह बात करते हो? इनका खाना हराम हो चुका था और वो मज़े से खाना खाता इन्हें देख रहा था। ट्रस्ट मी, वो तो बहुत इंजॉय करते हैं मेरी कंपनी, इसने आंख मारकर कहा तो इसके जवाब पर वो शॉक्ड सा हो गए। सालिक,
تو کیا تم واقعی، یا خدا، کس گناہ کی سزا کے طور پر سالک عقیان دیا ہے مجھے؟ وہ اس کی بگڑتی شخصیت پر آسمان کی جانب دیکھ کر بولے، کیا آپ کو میں سزا لگتا ہوں؟ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چونکے، پھر ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ کھانے کی پلیٹ اپنے آگے سے ہٹا چکا تھا اور انہیں گور رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ دیکھو میری جان، میں بس آئی نو، ان کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، آپ کو لگتا ہے میں اب بالغ ہو گیا ہوں تو یہاں کی ہر برائی اپنا لوں گا؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا اور وہ خجل سے ہو گئے۔ اور یہ کہ ڈرنک کروں گا، ڈرگز لوں گا، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھوں گا، آپ مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو کل تک یہی سب ارادے دوستوں کے سامنے بناتا رہا تھا، آج بیٹھے بیٹھے مکر گیا۔ سالک، اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب احرام نے مینشن ہی نہیں کیا۔ ماریا بیگم نے اسے مزید بولنے کی تیاری کرتا دیکھ ٹوکا، مینشن نہیں کیا نا، دل میں تو یہی بات ہے۔ موم، آپ پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں، آخر سمجھتے کیا ہیں مجھے؟ پاپس، اس نے ماں کو بولنے سے منع کر دیا۔ آج وہ اپنے باپ کو ہر حال میں گلٹی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ پاپس جیسے فضول نام مت دیا کرو سالک، اور میں باپ ہوں، تم ڈرتا ہوں، تم ابھی 19 ہو، چھوٹے ہو۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہے تھے، جانتے تھے وہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بن رہا ہے۔ میں سمجھدار ہوں، ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سالک کے بڑے بہن بھائی، کزنز، سب صحیح کہتے ہیں، سالک ڈرامہ ہے پورا۔ ماریا اب باپ بیٹے کی بحث پر سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ نہ اب احرام نے خاموش ہونا تھا، نہ ہی سالک انہیں چڑھانے سے باز آنے والا تھا۔ زایان، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور تم مجھے اپنی منگنی ہونے کا بتا رہے ہو؟ سبینہ کا منہ اس کی منگنی والی بات پر کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس کے اچانک اظہار نے زایان کی آنکھیں کھول دی۔ اوہ ہیلو، یہ کچھ دن ہوئے ہیں جب تم کسی لیلا کی طرح بھاگتی آ کر میرے سامنے گری۔ میں نے مدد کر دی کہ بھری یونی میں منہ کے بل گری لڑکی جچتی نہیں، اور اس کے بعد سے تم روشنی میں بننے والے انچاہے سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہر جگہ گھوم رہی ہو۔ تب بھی میں نے سوچا چلو ایک یونی فیلو اور کلاس فیلو ہو تو خیر ہے، اور اب دوست سمجھ کر منگنی کا بتا دیا تو اچانک تمہاری پسندیدگی جاگ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بکواس کی؟ آخری جملہ دل میں کہا اور بنا سانس لیے تقریر کر دی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے، اس کا لفظ جیسے حفظ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں بہت پہلے سے پسند کرتی ہوں تمہیں زایان، تمہاری سوچ سے بھی بہت پہلے۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ میڈم، جان چھوڑو، یعنی وہ میرے سامنے آ کر گرنے کا بھی ڈرامہ تھا؟ اس نے غم کی شدت سے آنکھیں بند کی۔ اتنا بڑا بے وقوف، لڑکی پاگل بنا گئی اور وہ بن گیا۔ صدمہ ہی صدمہ تھا۔ نہیں، وہ قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ نفی مساری لاتی اس کی بات کی پرزور نفی کرنے لگی۔ مگر میں پھر بھی یہی سمجھوں گا کہ ڈرامہ تھا، وہ ڈٹائی سے جتا کر بولا۔ او پلیز ڈسٹرب مت کرو مجھے، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب ماما اور داجان سے کہہ دیا کہ شادی ان کی مرضی سے کروں گا، اور ایسی گمنام لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں کہ نام پتہ اور شکل تک نہیں پتہ مجھے، نہ وہ بتانے دکھانے کو تیار ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بولا، تم تو سب کو میرا بتا دو، مجھ سے شادی کر لو پلیز۔ وہ پھر سے منتوں ترلوں پر اتر آئی۔ زایان نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا رشتے سے، میں نے اس ڈیل کے بدلے بہت بڑی مہنگی گاڑی نکلوائی ہے اپنے داجان سے، اور میرے داجان کوئی کچا کھیل نہیں کھیلتے۔ پیپر پر لکھوایا تھا کہ بات سے نہیں بھی رہوں گا۔ وہ بس رویا نہیں، باقی دکھ سے بری حالت تھی۔ وہ تمہارے داجان ویسے تو غریب اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ کے نام پر اتنا پیسہ دیتے ہیں، اپنے پوتے کو ایک گاڑی دے کر بھی پیپر سائن کروایا؟ ہاؤ روڈ! وہ منہ میں بڑبڑائی، آواز اتنی کم رکھی کہ وہ بات سمجھ نہیں پایا، اور نہ وہ غور کر رہا تھا، اس کے اپنے بہت رونے تھے۔ اس کا پاکستان کے بہترین کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ ہو چکا تھا۔ آج پہلا دن تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس اونچی عمارت کو عقیدت سے دیکھ رہی تھی۔ اچھے ارادوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بچپن کا خواب تھا۔ اچھے اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بچپن کا خواب تھا، جو بڑی محنتوں سے پورا ہو رہا تھا۔ کہیں یہ بھی اسکالرشپ اسٹوڈنٹ تو نہیں؟ حلیہ بتا رہا ہے اس کا، لیکن کیوٹ لگ رہی ہے، بہت پیاری ہے۔ گرے، اف، صرف آئیز ہی پیاری ہوں گی، اسی لیے تو چہرہ چھپا رکھا ہے۔ ایٹیٹیوڈ اسپیکر، پور گرل۔ یہ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کر کے سب کی توجہ حاصل کرتے ہیں، پتہ نہیں آنے کس نے دیا۔ انسلٹنگ جملوں اور طنزیہ ہنسی پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ مڑ کر ان کے پاس آئی۔ تمہارے پاس دماغ ہونا ہو، پیسہ اور ہائی کلاس ہے جس نے یہاں پہنچا دیا، اور میرے پاس ذہانت ہے، اپنی محنت سے آئی ہوں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اعتماد سے بولی۔ ان میں سے ایک جو اسی کے ذات کا بڑھ چڑھ کر مذاق بنا رہی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ہاؤ ڈے یو! اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑی۔
رشوت پر نہیں آئی کہ باتیں سنوں گی. اس کالج کا مالک تمہارا باپ ہوا تب بھی پرواہ نہیں. میری محنت مجھے یہاں لائی ہے, کسی سے کیوں ڈروں بھائی؟ اس نے آرام سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا. اور زندگی میں پہلی بار A+ پر اسکالرشپ لے لی تو ہواؤں میں اڑنے لگی. اس لڑکی کی بات پر اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی. پتہ نہیں نانا جان کو کیا شوق ہے اتنے بد تہذیب لوگوں کو اسکالرشپ دے کر ہمارے سروں پر بٹھانے کا. اس لڑکی نے نانا لفظ اسے سنانے کو بولا تھا. سامنے کھڑی بدتمیز لڑکی اس سے زبان نہ لڑائے. دیا, کوئی آپ کی ذات کا مذاق اڑائے تو اپنے الفاظ اور وقت ان پر ضائع کرنے کے بجائے اپنے عمل سے ان کی بات کی نفی کر دو کہ جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں آپ وہ نہیں. وہ باپ کی بات ذہن میں آنے کی وجہ سے اب بھی خاموش رہی تو لڑکی کو شے مل گئی. اور خیال کرنا یہ نہ ہو اگلی بار فیل ہو کر کالج سے باہر کر دی جاؤ. وہ اب اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ہنس رہی تھی. یہ لڑکی جس کا نام اسمارا جہانگیر ہے اور ہر ادارے میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دے کر ان کے لیے کامیابی کی راہ کھولنے والے عظیم انسان کی بد دماغ نواسی ہے. اور ایسا نہ ہو نیکسٹ ایئر ان ٹاپ 10 اسٹوڈنٹ میں میرا نام ہو جنہیں اسکالرشپ پر ہائر ایجوکیشن کے لیے تمہارے نانا جان فوراً بھیجتے ہیں. وہ بڑے اعتماد سے مسکراتی ہوئی بولی اور ان کی مزید بات سنے بنا آگے چل دی. یہ ہے دیالہ خادم عرف دیا, ذہین اور ہر ایک سے بحث کرنے والی. بابا بینا, بس اگر جواب نہ دو تو لوگ چپ نہیں ہوتے. اس نے کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے سوچا اور بہت غلط سوچا. کبھی کبھی لڑکیوں کو ہر ایرے غیرے کو جواب دینے اور بحث کرنے پر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. Hey S, would you like to have drink with me? اس نسوانی آواز پر وہ رکا اور پلٹ کر دیکھا. وہ بلو ہیئر لمبی قد کی لڑکی تھی. وہ مسکرایا. How do you know me? یہ سوال اسی لیے کیا کہ جان سکے وہ کالج فین ہے, کلب سے ہے یا اس کے باپ کی بھیجی ہوئی. تم ہمارے کالج کے پرنس ہو, میں سینئر اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تم پر کرش ہے. وہ لڑکی ادا سے مسکرائی اور اس کے قریب آئی. وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا, پھر جیسے کچھ یاد آنے پر چونکا کہ تم جانتی ہو مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکیاں نہیں پسند, لیکن تم حیرت انگیز طور پر خوبصورت ہو. اس کے بالوں کی لٹ انگلی سے لپیٹی اور اس کی نیلی آنکھوں کو ناپسندیدگی سے دیکھا. او, مجھے لگ رہا ہے مجھے آئی بالز بدل لینی چاہیے یا خود کو مار دینا چاہیے. یہ بلو کیوں ہے؟ وہ افسردگی ظاہر کر رہی تھی. وہ مسکرایا. بہت خوب پاپس لڑکی بھیجی, وہ بھی بلو آئیڈ, مگر میرے کالج کی ہونے کے لیے اس کی ایج کچھ بڑی ہے, مگر لڑکی کا فگر مجھے اچھا لگا. اسے اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر کلب جانے سے پہلے اس نے باپ کو میسج کر دیا, جو اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا, کیونکہ انہوں نے ہرگز نہیں بھیجی تھی لڑکی. بیٹے کو چیک کرنے کے لیے خود برائی کا راستہ دکھانے کی حماقت وہ نہیں کر سکتے تھے, مگر ایس یہاں تک ٹھیک تھا کہ وہ لڑکی کالج کی نہیں بلکہ کسی کی بھیجی ہوئی تھی. بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے کسی کو ٹیکسٹ بھیجا اور اپنی لوکیشن آن کر لی. وہ سالی کے کندھوں پر ہاتھ جما کر نفرت سے اس کی پشت کو گھورا تھا. وہ کتنی دیر اس کا میسج دیکھتے رہے. میں نے کسی لڑکی کو نہیں بھیجا, اور سالک کو بھی غلط فہمی ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا. کیا وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اگر میں نے بھیجی بھی ہوتی تو سالک مجھے کیوں بتاتا؟ اس لڑکی کو اوائڈ کرتا. اور وہ سوچتے سوچتے پریشانی سے کھڑے ہوئے اور پھر کسی خیال کے تحت انٹر کام سے اپنی سیکرٹری کو بلایا. یہ لڑکا میرا ہارٹ فیل کروائے گا, کبھی کسی مشکل میں پھنسا ہے مگر صحیح سے بتائے گا کبھی نہیں. میسج کر دیا. اب اگر مجھے سمجھ نہ آتی تو؟ ان کا دماغ جھنجھلا رہا تھا اور شدید بے چینی بے بسی محسوس ہو رہی تھی. وہ سدھر کر نہیں دے رہا, اور وہ دل پر جبر کر کے سختی کر بھی لیں یا اس کا خرچہ روک کر سدھارنا بھی چاہیں تو ناممکن تھا. وہ پورے ددیال کا سب سے لاڈلا اور سب کی جان تھا, اور نانا کا تو تھا ہی اکلوتا, ان کی اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا. ان کو خرچ دینے والے بہت لوگ تھے. وہ پریشانی میں اپنی سیکرٹری کی آمد پر بھی سوچوں میں گم تھے. یس سر. وہ ماتھا مسلتے پی اے کی آواز پر چونکے. جونس, میری گاڑی ریڈی کرواؤ اور اپنے کچھ تیز بندے ساتھ لو, ہم ابھی نکل رہے ہیں. وہ کوٹ اٹھائے بولے تو جونس سر ہلا کر بجلی کی رفتار سے باہر نکلا. حالا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر رہی ہوں. اف, کیا کہاں جا رہی تھی؟ پتہ نہیں. وہ بال بکھرائے گلابی آنکھوں کو رگڑتی نیند کا خمار ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی. دیا, اس طرح آنکھیں نہیں رگڑا کرو. جاؤ اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ. اور کتنی مرتبہ سمجھاؤں, خواب کو بس خواب سمجھا کرو. خواہ مخواہ خوش ہو رہی ہوں.
حالہ نے فوراً اسے ٹوکا، کیونکہ جس طرح وہ اچھے خواب پر خوش ہو رہی تھی اسی طرح برے خوابوں پر بری طرح رونا دھونا مچا دیتی تھی۔ وہ خوابوں کو خود پر سوار کرنے والی لڑکی تھی جس کا آج تک ایک خواب بھی صحیح سے پورا نہیں ہوا تھا، مگر اس کا خوابوں پر یقین جوں کا توں تھا۔ اگر خوابوں کا حقیقت سے لینا دینا ہی نہیں تو آتے کیوں ہیں؟ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پاگل لڑکی، یہ بس ہماری لاشعور میں کھڑے خیالات ہوتے ہیں جو خواب کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر برے خواب شیطان بھی دکھاتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں، مگر دیا کا اس بات پر جوش بڑھتا دیکھ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر بس کبھی کبھی، اور کسی کسی کو ایسے خواب آتے ہیں جس میں تم ہرگز شامل نہیں ہو۔ حالہ کی بات پر وہ سر جھٹک گئی۔ حالہ تو نہ سمجھ ہے، مگر میرے خواب خواہ نہیں ہوتے۔ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا؟ کہ وہ بال سمیٹتی دوپٹہ اٹھا کر منہ ہاتھ دھونے واش روم میں گھستی بڑبڑا رہی تھی۔ دیا کہاں ہے؟ اسے بھیجو میرے پاس۔ باپ کی آواز پر حالہ جلدی سے اٹھی۔ خدایا، پھر کیا کر دیا دیا نے؟ اسے پیغام دے کر خود بھی باہر نکلی۔ اگلے لمحے دیا بھی حاضر تھی۔ جی بابا۔ وہ اسے گھورنے لگے۔ تم نے آج پھر بھابھی بیگم سے بدتمیزی کی؟ اس کے استفسار پر دیا کا منہ کڑوا ہو گیا۔ تائی اور ان کی شکایتیں۔ بابا، وہ خود ایسی باتیں کرتی ہیں کہ غصہ آ ہی جاتا ہے۔ کچھ غلط نہیں کہا انہیں؟ وہ ڈٹائی سے بولی۔ دیا، خبردار زبان سے کوئی گستاخ لفظ نکالا تو کتنی مرتبہ سمجھاؤ، وہ بڑی ہیں، ماں کی طرح پالا ہے۔ کیا اپنی ماں ہوتی تو اسی طرح جواب دیتی؟ اس کے غصے بھرے الفاظ پر وہ خفت زدہ ہو گئی۔ حالہ نے کہا، برتن دھو، اور میں نے منع کر دیا، میں کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی۔ حالہ نے کچھ نہیں کہا، مگر تائی امی غصہ ہونے لگی کہ پڑھائی میں سلیقہ اور گھر کے کام بھول رہی ہوں۔ وہ منمناتے ہوئے ساری بات بتانے لگی، لیکن ان کے مزاج میں کوئی فرق نہ آتا دیکھ روحان سی ہو گئے۔ میں نے کہہ دیا، پڑھائی اور کچھ نہیں تو تمیز ضرور سکھا رہی ہے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے بنا شرمندگی کے کہا، اور یہ تمیز ہے؟ ان کو طنز کیا ہے تم نے کہ انہیں تمیز نہیں؟ کتنی مرتبہ سمجھایا، پلٹ کر جواب مت دیا کرو۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سمجھایا، ورنہ آج جی چہ رہا تھا کہ دو لگائیں۔ انہیں ہر وقت شرمندہ کرواتی تھی۔ بابا، تعلیم غلط بات کرنے والوں کو صحیح کرنا سکھاتی ہے۔ میں خاموش رہی تو تائی کو شکایتیں رہیں گی ہر وقت۔ اس کی بات بے تکی بات، بلکہ اپنی بدتمیزی پر پردہ ڈالنے پر ان کا ضبط جواب دے گیا۔ اگر یہ تعلیم تمہیں بڑوں کا ادب بلا رہی ہے تو تم کل سے کالج نہیں جاؤ گے۔ وہ دھاڑے۔ دیا بری طرح پریشانی پر بابا کچھ بولنا چاہا، پر انہوں نے روک دیا۔ اپنی تائی سے معافی مانگو جا کر، اور ابھی اور اسی وقت۔ ان کے اگلے حکم پر بے بسی سے رو دینے والی ہو گئی۔ دا جان، یہ تو بتائیں لڑکی ہے کون، کیسی دکھتی ہے، اور نام کیا ہے؟ کوئی سزا ہے کیا جو اتنا کھیل رہے ہیں میرے ساتھ؟ زیان اپنی ازلی انداز میں ایک ہی سانس میں بولا، بھائی لگتا ہے کوئی بہت ہی حسین چہرہ ہے، بڑا راز میں رکھا جا رہا ہے زیان کی منگیتر کو۔ راسم اس کا تایزاز شرارت سے بولا، اور ہو سکتا ہے اسی لیے چھپا رہے ہوں کہ دکھانے کے لائق ہی نہ ہو۔ یہ کھلکھلاتی آواز راسم کی بیوی نمرا اور ان دونوں کی چچا زاد کی تھی۔ یہ نہ ہو زیان منگنی کے دن نہ اگلنے کی والی کنڈیشن میں ہو۔ ایک شرارتی آواز آئی، دیکھ لو، کہا بھی تھا کبھی کبھی مہنگی چیز کی قیمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر نہیں، مہنگی گاڑی کی سواری ضروری تھی تمہارے لیے۔ سب کنزنس کی دل جلاتی باتیں اور ان پر دا جان کا ہنسنا زیان کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ دا جان کی نظر بھی تھی۔ حالت پر دا جان کی نظر بھی تھی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے میرے بچے، ان کی باتوں سے دل چھوٹا مت کرو۔ دی جان نے نرمی سے سمجھایا، مجھے میٹھا یا کڑوا پھل نہیں چاہیے، لڑکی دکھائیں مجھے، بلکہ ملوائیں، کیا پتہ گونگی ہو لڑکی یا پھر اندھی۔ اپنی اسی سوچ پر وہ خود بھی جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تو اندھی یا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ خود کو اتنا اعلیٰ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ دا جان کی اصیلی آواز پر سب اس پر کھی کر رہے تھے، اور وہ تو بت بن گیا، کہیں سچ میں ایسی لڑکی تو نہیں؟ دشمنی کی بھی کلاس ہوتی ہے، مجھے مارنے کے لیے اتنا بڑا گینگ آ گیا ہے، اور وجہ پتہ نہیں مجھے۔ مرنے والے کا اتنا تو رائٹ بنتا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے گرد دائرے کی طرف کھڑے کچھ گورے اور کچھ کالے کانوں کے بڑے گروپ کو دیکھا، اور پھر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی سے بولا، تم نے میری بہن چیلسی کا ریپ کر کے مرڈر کیا ہے۔ تم باسٹرڈ شکل سے ہی منکار لگتے ہو، بس ایک اسکول گرل تھی۔ اسے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کی آنکھیں دکھ کی شدت سے سرخ ہو گئی۔ وہ چونکا، چلس، وہ سٹاکر، پیچھا کرنے والی۔ اس کی بات پر لڑکی نے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا۔ اس نے کراہ کر منہ میں کلنے والا خون زمین پر تھوکا، تو یہ کام پولیس کا ہے۔
وہ انٹروگیٹ کرے اور سزا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک اور پنچ سیدھا ناک پر مارا۔ وہ درد کی شدت سے دانت کچکا کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے بچاؤ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں خود اپنی بہن کی قتل کا بدلہ اپنے انداز سے لینا چاہوں گی تاکہ مجھے اب اور میری بہن کی روح کو سکون ملے۔ وہ نفرت سے پنگار، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا فائٹر ہوں جسے مارنے کے لیے اتنے لوگ بلائے؟ اس نے ایک نظر دوبارہ ان منحوس شکلوں کو دیکھا جو اس پر پل پڑنے کے لیے بس تیار تھے۔ یہ تمہیں اذیت کی موت مارنے کے لیے جتنے لوگ اتنا درد، یہ سب اپنی اپنی جگہ ٹارچر میں ماہر ہیں۔ وہ اطمینان سے بولتی پیچھے ہونے لگی اور اس نے ترستی نگاہوں سے دور کھڑی اپنی بائک کو دیکھا۔ اس نے مجھے اپنی موت کے روز ویلنٹائن ڈے پر گلاب دیا۔ وہ اچانک بولا تو لڑکی جو ان سب کو اشارہ کرنے والی تھی رک گئی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اس کی محبت کو انکار کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ میرے لیے بچی کی طرح ہے، اور یہ کہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ یہ کام غیر قانونی اور تنگ کرنے والا ہے۔ اس کی اس بات پر وہ لال ببو کا چہرہ لیے مڑی اور ایک اور پنچ گال پر دے مارا۔ اور پھر بھی تم نے اسے استعمال کیا، گالی، اور اس کی بچی کو ڈیٹ پر بلایا، اور تم عقل سے فارغ ہو، تم اذیت ناک موت کے قابل ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی۔ وہ تین لڑکوں نے سر جھکائے بیٹھے سالی کو کھڑا کیا اور مضبوطی سے پکڑا۔ مجھے تمہاری بہن کا افسوس ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ تعصب سے بولا۔ اس معصوم لڑکی کا واقعی افسوس ہوا تھا اسے، جو ابھی 10th کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تم جھوٹے ہو، بس خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کو اتنا مارو کہ مرنے پر آ جائے، مگر آسانی سے مرنے مت دینا۔ اس کو گور کر بولی اور ان سب لڑکوں کو مخاطب کیا ہی تھا کہ ہلچل سے مچی اور 2-3 تیز رفتار گاڑیوں نے اس کھلے میدان میں آ کر بریک لگائے۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ نے اس سنسان جگہ پر اچھا خاصا شور پیدا کیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گاڑیوں سے چوڑے لمبے 5-6 بندے اور ایک سوٹڈ بوٹڈ مرد نکلا۔ سالک، آر یو دیئر؟ وہ باپ کی آواز سن کر مدھم سا مسکرایا، جو ان لڑکوں کے ہجوم کے پیچھے ہونے کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی بے چینی سے پکارا، وین ڈیڈ یو کال یور فادر؟ وہ پیچھے مڑ کر حیرت اور نفرت سے اس چالاک لڑکے کو دیکھنے لگی جو اپنی گیم کھیل چکا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی وہ کیوں باتوں میں لگا رہا تھا اسے۔ سالک نے اس کے سوال پر انجان بننے کی ایکٹنگ کی اور اس کے باپ کے لائے بندے اور جانسن ان سب کو قابو کر چکے تھے۔ اپنی حالت دیکھو سالک، مجھے کیوں مارنے پر تلے ہو؟ پھر کیا کر دیا دشمنوں کا اتنا ہجوم مارنے کے لیے آیا؟ اور سیدھے سیدھے میسج کر دیتے تم، ہم پہلے پہنچ جاتے، یہ حالت نہ ہوتی تمہاری۔ بلکہ کیا ہی کیوں میسج، خود ڈیل کرتے نا۔ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لانے اور پھر بٹھانے تک وہ اس کی حالت پر غصے اور تکلیف سے بولتے چلے گئے۔ جانسن، ٹیک اس ٹو دا ہاسپٹل فاسٹ۔ انہوں نے جانسن کو حکم دیا اور سالک کے ساتھ بیٹھتے اس کا پھٹا ہونٹ، نیلو نیل چہرہ ان کو اذیت دے رہا تھا۔ وہ لڑکی دکھی تھی۔ اس نے اپنا غم مجھ پر ہلکا کیا۔ ابھی تو ان لڑکوں کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور اتنا کوئی فائٹر یا ہیرو تو ہوں نہیں کہ خود ڈیل کر لیتا۔ مجھ سے تو لڑکی کے پنچز نہیں برداشت ہوئے۔ آپ جانتے تو ہیں 98 ہو چھوٹا۔ اپنی بات کے آخر میں معصومیت سے ان کا جملہ پلٹایا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ہو گئے کیوں تھے تو گئے کیوں تھے اس کے ساتھ؟ تم اچھے سے جانتے تھے میں نے نہیں بھیجی تھی۔ ٹیشو سے اس کے ہونٹ سے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ دل چاہ رہا تھا اس نالائکی پر کان کھینچے، مگر اس کی حالت پر ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ لوگ 1 ماہ سے مجھے فالو کر کے اریٹیٹ کر رہے تھے۔ جاننا چاہتا تھا کہ کیا چاہتے ہیں آخر۔ سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے بولا، اور احمقوں کی طرح چل پڑے۔ تمہارے ہر وقت ساتھ رہنے والے دوست کہاں تھے؟ وہ تب گئے ان کی بات پر جو مزے سے اتنا بڑا رسک لے چکا تھا۔ کم آن، میں لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا، ہجوم ساتھ لے کر جاتا۔ میرا فیس خراب کر دیا، بلڈی بچ۔ اس کے جملے اور پھر گالی نے ان کا دماغ سن کر دیا۔ یہ نرمی اور اچھے انداز و الفاظ سے بات کرنے والے احرام اقیان کا بیٹا تھا، سالک اقیان، جس کا نہ انداز نرم تھا اور نہ الفاظ اور نہ ہی لہجہ۔ وہ لڑکی دا جان کے دور پرے کی رشتہ دار ہے، پتہ نہیں شاید کسی کزن کی نواسی ہے، اور دا جان ہم میں سے ہر شادی شدہ لڑکی کو 1 مرتبہ اس کا رشتہ پیش کر چکے، اور سب نے دیکھے ملے بنا انکار کر دیا۔ انفیکٹ ہم سب میں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ زیان نے آخری امید کے سہارے سب سے بڑے سیام سے پوچھا تھا، اور توقع کے عین مطابق وہ سب جانتے تھے اور بنا کسی بحث کے فوراً بتا دیا۔ زیان کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور ایک تم ہی مرغے پھنسے ہو، وہ بھی گاڑی کے لالچ میں۔ آخری بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا، اور زیان نے ایک بار پھر خود کو اور اپنی لالچ کو کوسا، اور اب بھی
ایڈریس لے کر گھر ڈھونڈ رہا تھا، اسے ہر حال میں اب لڑکی سے ملنا تھا، اور پسند نہ آئی تو اسی کو انکار کر دے گا۔ لعنت ہو زیان تم پر، ساری عمر لالچ کا نام جھیلنا۔ اب درمیانے طبقے کا علاقہ تھا اور ایڈریس مشکل ترین، اور وہ اب خود کو لانتے دے رہا تھا۔ سب انکار کر گئے مزے سے، اور میں اپنی فیوچر وائف کو ڈھونڈتا دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر کے پیدل چل گیا۔ جس گاڑی کی ڈیل میں یہ عذاب سڑ لیا، وہ بڑی گاڑی ان راستوں پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اب بھی سیام کی وہ شوخ مسکان چبھ رہی تھی جب اس نے کہا، اپنی گاڑی مت لے جانا، کسی سے چھوٹی گاڑی لے کر جانا، بڑے روڈ سے کافی آگے اندر کی طرف گھر ہے۔ اس کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، اور یہاں تو چھوٹی گاڑی کا بھی کام نہیں تھا۔ گلیاں صاف اور پکی تھی مگر ذرا سی تنگ تھی۔ میں نے کہا، دو مجھے شرافت سے، آج یہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا۔ نسوانی آواز پر وہ اس طرح متوجہ ہوا، سبز رنگ کی بڑی سی چادر اچھے سے اپنے گرد پھیلائے وہ لڑکی کسی بچے کا بازو اس زور سے جھنجھوڑ رہی تھی کہ زیان کو لگا وہ بچہ آج بازو سے محروم ہو جائے گا، اور بچہ بری طرح چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ باجی خدا قسم آئندہ نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ رو کر التجا کر رہا تھا۔ زیان جیسے بچے حد سے زیادہ پسند تھے اس بچے کی حالت پر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ آئندہ کے بچے، میں نے کہا ہاتھ کھولو ورنہ اسی وقت لے جا کر چھری سے کاٹ ڈالوں گی۔ لڑکی کی سخت آواز پر وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ بھول گیا تھا کس مقصد سے آیا تھا اور کہاں جانا تھا۔ اس نے اچانک لڑکی کے ہاتھ سے بچے کا ہاتھ نکالا اور اس کا بازو زور سے جھٹکا۔ جاہل انسان، بچے کا بازو نکل جائے گا۔ اس کی غصیلی آواز اور بات پر بچہ اور لڑکی رک کر ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگے، جو بن بلایا نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا۔ تم باپ ہو اس کے؟ لڑکی کی سرد آواز پر وہ جو بچے کا بازو چیک کر رہا تھا سیدھا ہوا، جبکہ بچہ اس کے پیچھے چھپ گیا۔ تم ماں ہو اس کی؟ وہ بھی دو بدو لڑکی کی طرح لڑکی کی سرد آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا تو نقاب میں قید آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر شرارت سے مسکرایا، اور تم بے غیرت یوں غیر بندے کے پیچھے چھپ کر سمجھ رہے ہو بچ جاؤ گے؟ ہاتھ تو لگو۔ وہ زیان کے پیچھے پیچھے بچے کو ذرا ترچھی جھک کر دھمکی دے رہی تھی، اور زیان اس کی دیدہ دلیری پر تل ملایا تھا۔ جاؤ بیٹا گھر بھاگ جاؤ، اور آئندہ اس طرح اکیلے مت نکلنا، گلیوں میں چڑیلیں گھومتی ہیں جو بچوں کو کھا جاتی ہیں۔ زیان نے مڑ کر بچے کو پیار سے سمجھایا، صاف اس لڑکی کا حوالہ دیا جس پر وہ سو سو کرتا۔ بچہ بھی سامنے کر لڑکی کو دیکھ شرارت سے مسکرایا اور ایک طرف دوڑ لگاتی۔ وہ مڑا تو وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، اس کے شیشے جیسی آنکھوں میں چادر کا عکس جل ملا رہا تھا۔ تمہارے جیسے باپوں کے بچے بڑے ہو کر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر جیلوں کی ہوا کھاتے ہیں۔ اس لڑکی کے سرد سنجیدہ جملے نے زیان کا پارا ہائی کیا کہ کیا بکواس ہے یہ؟ تم گلی میں کھڑی گنڈا گردی کرو اور کوئی روکے تو بددعا دے دو؟ اچھی دہشت گردی ہے یہ۔ معصوم جان کا بازو ادھیڑنے والی تھی تم، کیا مقصد تھا؟ عذاب ہو کیا؟ ویسے لگ بھی رہا ہے دیکھ کر وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بھڑک بھڑک جا رہا تھا، اور بنا اس کو موقع دیے بولتا چلا گیا۔ وہ اس کے اس الزامات پر تھک سے رہ گئی تھی۔ بےہودہ انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنے فضول الزام لگانے کی؟ وہ بچہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، چوریاں کرنے کی عادت ہے، منع کرنے کے باوجود آج دکان سے میرے سامنے چوری کی۔ اس کی ماں نے جب اجازت دی ہے ہر سلوک کی۔ تمہیں کیوں بال چڑھ رہے ہیں؟ اس علاقے کے بچوں کی ٹھیکیدار ہو یا علاقہ تمہارا جاگیر ہے؟ وہ لڑکی ضبط کھو کر بھگو بھگو کر مارتی چلی گئی، اور وہ غلط فہمی دور ہونے پر بجائے شرمندہ ہونے کے ڈٹائی سے بولا، تو یہ بات پہلے بول دینی تھی، بڑی بات بڑھا چڑھا کر بحث کی جا رہی ہو۔ اس کی اس ڈٹائی پر دانت کچکا کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس جاہل سے اتنی بات ہی کیوں کی، دانت توڑ دیتی پہلے ہی۔ وہ بڑبڑا کر بولی، دراصل اسے سنوایا اور پیٹ پٹکتی سائڈ کی گلی میں گھس گئی۔ لڑکی تھی یا خدا کا عذاب؟ نقاب میں چھپے منہ میں ایسی نکیلی زبان، توبہ پاگل لڑکی، موڈ آف کر دیا میرا۔ اف، اور یہ ایڈریس تو لگتا ہے محلے کے اندر کہیں خندق میں موجود ہے۔ وہ پیروں کے بل چاروں طرف گھوما اور سر جھٹکا۔ آگ لگے میری بلا سے، سارا دن برباد کیا اور آخر میں پچھل پیری کے منہ لگ کر اپنا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا۔ اس نے واپسی کی راہ لی، پھر کبھی صحیح۔ تم کافی سے زیادہ محنت کر رہی ہو، اتنا پیشن کیوں؟ مروہ نے پوچھا تو دیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اس کی واحد دوست تھی جو اسی کالج میں بنی تھی۔ مجھے ان ٹاپ 10 میں شامل ہونا ہے جو اس کالج سے فارن سٹڈی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی چہرے پر سجائے اس وقت بھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ مروہ ہنس دی۔ تم اوبویسلی شامل ہوگی یار، جسٹ لک ایٹ یو، یو آر بک وارم۔ مروہ کے اتنے کانفیڈنس پر اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا گیا۔ سب پروفیسرز اب تم سے انسپائرڈ ہیں، تمہاری ذہانت اور محنت سے تمہارا یہ خواب پورا ہوگا۔ مروہ نے مزید کہا۔ دیا کتاب بند کی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
मरवा तुम भी ज़रा मेहनत कर लो प्लीज़, एक साथ जाएंगे, दोनों दोस्त हैं, कितना मज़ा आएगा। वह जज्बाती होने लगी। मरवा खिलखिला गई, मुझे टॉप 10 में आने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम कहती हो तो मैं भी वहाँ एडमिशन ले लूँगी जहाँ तुम खड़ा होगा। मेरे फादर अफोर्ड करते हैं। इसकी बात ने दिया का सिर और खून बढ़ा दिया था। अब इसे हर हाल में कामयाब होना था। ये कैसा ऐसा आसान नहीं है। लड़की का रेप हुआ है और बहुत बुरी तरह से इसे मार दिया गया। इसकी फैमिली ने जिन अफराद पर शक जाहिर किया है, इन सब से इन्वेस्टिगेशन जारी है, मगर इन्वेस्टिगेशन में आपका बेटा सस्पेक्ट लिस्ट में आ रहा है। एहराम साहब ने परेशानी से माथा मसला। वो तो लड़की की रिपोर्ट दर्ज करवाकर अब असल मामला मालूम करने आए थे। सालिक कुछ बोल कर नहीं दे रहा था और पुलिस की बात सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? आपका किस हिसाब में वो सस्पेक्ट लिस्ट पर आया? इन्हें यकीन था सालिक ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मगर सालिक की खामोशी इन्हें डरा रही थी और अब पुलिस की बात सुनकर रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। देखें, इंटरोगेशन में ये आया कि लड़की ज़्यादातर आपके बेटे के इर्द गिर्द रहती थी। लास्ट डे भी इसने सबके दरमियान आपके बेटे को प्रपोज किया और इसने ना इनकार किया ना ही कबूल किया, बल्कि इसने कहा कि अकेले में बात करना चाहता है। इसके अलावा कुछ मालूम नहीं हो रहा। लड़की की फैमिली ने लाइलमी का इजहार किया था, मगर अब इसकी बहन से इस बात पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसने भी डायरेक्ट आपके बेटे का नाम लिया कि इसके साथ डेट पर गई थी और फिर लाश मिली। जो लाश पर से जो डीएनए मिला वो दो लोगों के थे। एक लड़का पुलिस कस्टडी में आ चुका है, दूसरा गायब है। एहराम का सर चकराने लगा। सालिक ने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया था, लड़की का या डेट का, मगर वो 2-3 माह से रातों को अक्सर लेट आता था। ये बात सच थी। इसकी फैमिली से पहले क्यों इनकार किया कि अगर मेरा बेटा मुजरिम था, अब वो अचानक मेरे बेटे का नाम कैसे ले सकते हैं? एहराम साहब ने गुस्से से कहा। लड़की ने अपनी रीजंस दे दिए कि वो खुद बदला लेना चाहती थी। इसने गलत किया, इसकी सज़ा कानून देगा। इसके बराबर आकर बैठते कदरे छोटे कद, भरी जसामत, सब्जी माइल, छोटी आंखें और सफ़ेद जर्द सी रंगत वाले मर्द ने जवाब दिया। ये इस केस पर काम करने वाले डिटेक्टिव हैं। इनका नाम मार्क है और ये अपने काम में बहुत माहिर हैं। इन्होंने सवालिया नज़रों से इस शख्स को देखा तो पुलिसमैन ने जल्दी से इंट्रो दिया। वो अब मुस्कुराकर सर खम कर रहा था। इसने अपने मोबाइल में मकतूला का मिलने वाला लास्ट मैसेज भी दिखाया, जिसमें इसका कहना था वो एस के साथ डेट पर जा रही है और ये कि एस ने अपना फैसला बदल कर इसे कबूल कर लिया है। मार्क ने अपनी फाइल टेबल पर रखकर बताया, और आपके बेटे के हिसाब से इसने इसी दिन इसी वक्त अकेले में समझाकर इनकार कर दिया था। इसके बाद बात नहीं हुई। अगली बात ने एहराम साहब को चौंका दिया। मेरा बेटा, वो आपसे कब मिला? इनके सवाल और लाइलमी पर मार्क होले से मुस्कुराया। यकीनन आपका बेटा मेरी सोच से ज़्यादा तेज़ है। केस चलने के कुछ दिन बाद ही आपके बेटे से मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ और वो अपने लॉयर के साथ ही मेरे पास आया और लॉयर की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। और मैं सच कहना चाहूँगा, इसके कुछ जवाब अधूरे थे, मगर इसका लॉयर क्योंकि अपने काम में माहिर और तेज़ दिमाग है, इसने मज़ीद तंग नहीं करने दिया। मैंने आपके बेटे से 2-3 मरतबा मिलने की कोशिश की, मगर वो हाथ नहीं आ रहा। इसने बात नहीं की थी, धमकाया इसने बात नहीं की थी, धमाका किया था। सालिक इतना कुछ करता फिर रहा है और इन्हें कुछ पता ही नहीं। मैं चाहूँगा आप इन्वेस्टिगेशन में मदद करें, क्योंकि आपका बेटा हिट लिस्ट में आ चुका है। बस अभी इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं कि इसे अरेस्ट किया जाए। डिटेक्टिव मार्क के जुमले हथौड़ों की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे और वह मुश्किल अपनी जगह से उठे। सालिक, क्या कर रहे हो? क्या इरादा है? क्या वाकई तुम वो बन चुके हो? ये लोग बता रहे हैं तुमने इस दुनिया का रंग अपना लिया है। इनके दिमाग में सवाल थे और आंखों में बेटे की मासूमियत इतनी जल्दी ख़त्म होने का खौफ लहरा रहा था। दिया, अब बस करो। तुम एक हफ्ते से मुसलसल बस पागलों की तरह पढ़े जा रही हो। ना नींद पूरी पा रही हो और ना ही खा पा रही हो सही से। हाला ने बज़ाहिर न्यूज़ देखते बाप को देखकर ऊंची आवाज़ में दिया से कहा, जो ज़रा फासले पर नीचे कुशन में बैठी नोट्स पर नज़र डाल रही थी। वो बाप बेटी काफ़ी दिन से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और हमेशा इन दोनों की नाराज़गी हाला ही किसी तरीके से ख़त्म करवाती थी, जैसे अब दूर दूर बैठे दोनों चौंके। पढ़ाई के अलावा और है ही क्या करने को। वैसे भी लोगों को लगता है मैं नकारा, बदतमीज़, ज़बान दराज हूँ तो ठीक है, आइंदा किसी से बात ही नहीं करूँगी। दिया ने भी एक जोर नज़र बाप पर डालकर अफसुद्दा शक्ल बनाई। खादिम हुसैन ने अपनी बेटियों की चालाकी पर मुस्कुराहट दबाई। ड्रामे मत करो और अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। नींद और खुराक की कमी से बीमार हो गई तो जिस पढ़ाई का सहारा है ये भी जाता रहेगा। इन्होंने इसकी डल रंगत और लापरवाह बिखरी हालत देखी तो मज़ीद नाराज़ नहीं रह पाई। आप तो खुश हो जाएंगे। आपको लगता है पढ़ाई मुझे बिगाड़ रही है, और चलो घर के काम भी सीख जाऊंगी घर बैठकर। वो मुंह फुलाकर बोली।
اس کے انداز پر حالہ اور خادم صاحب ہنس پڑے۔ اگر مجھے لگتا تعلیم بگاڑ رہی ہے تو کالج جانا بند کر دیتا۔ مجھے بس افسوس ہوتا ہے جب تم بحث کرتی ہو۔ میں جانتا ہوں بھابھی کبھی کبھی سختی کر جاتی ہیں، مگر کیا کبھی ان کی باتیں سن کر تمہیں ٹوکا یا کبھی ڈانٹا؟ وہ کہتی ہیں تم کام نہیں کرتی، تو بات کا جواب نہیں دیتی، انہیں کالج نہ بھیجوں اور حالہ کی طرح پرائیویٹ پڑھاؤں وغیرہ کوئی بات نہیں مانی ان کی۔ میں تو حالہ کو بھی ریگولر پڑھانا چاہتا تھا، مگر یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ دیا سر جھکائے ہنس رہی تھی۔ حالہ مسکرا کر چائے بنانے چلی گئی۔ بس صلح ہو چکی تھی۔ انہوں نے دیا کو اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ میں ہر خواہش پوری کرتا ہوں تم لوگوں کی، بس بدلے میں چاہتا ہوں ویسی بن جاؤ جیسی میری خواہش ہے، نرم مزاج، بڑوں کا ادب کرنے والی اور دھیمے لہجے والی۔ میں تمہاری جگہ ان کو غلط بات پر ٹوک دیتا ہوں تو تم بدتمیزی مت کیا کرو۔ تو کیا میں غلط ہوں؟ انہوں نے نرمی سے اس کا سر تھپتھپا کر پوچھا تو دیا نے شرمندگی سے سرنفی میں ہلا دیا۔ اچھا آئندہ کوشش کروں گی ایسا کرنے کی، اگر غصہ بھی آئے تو چپ رہوں گی۔ آپ ہم سے بدتمیزی کرنے والوں کا منہ توڑ دینا۔ اور جو سے بولتی دیا باپ کے گھونے پر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میرا مطلب تھا اگر کوئی غلط بات کرے تو آپ سمجھا دیجیے گا۔ فوری اپنے جملے کی تصحیح کی۔ اپنے الفاظ اور اپنے لہجے کو درست رکھو۔ آپ کے الفاظ اور لہجے والدین کی تربیت کا ظاہر کرتے ہیں، اور اچھی اولاد والدین کو اس طرح لوگوں میں بدنام نہیں کرتی۔ دیا انہوں نے تعصب سے سمجھایا۔ وہ سر جھکائی۔ اوف، اچھا انسان بننا کتنا مشکل ہے نا بابا۔ اس کے روحان سی آواز نے انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ایک بیٹا دیا اللہ نے، تم لاپرواہ لوگوں کو، اور وہ ایک بھی نہیں سنبھال سکتے تم لوگ۔ سالک کے نانا بیٹی اور داماد سے ناراض ہو رہے تھے۔ یہ ایک بیٹا 100 کے برابر ہے۔ ہر آئے دن پولیس اسے لے کر گھر آتی ہے۔ شروع میں اس کا کارنامہ بتاتے تھے، اب بس ایک نظر دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ تو کہہ دیتے ہیں۔ Your son is too much, Mr. Ehram. If you can't hold him properly, why don't you just give him to us? اور ان کی جتاتی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کبھی جھگڑا کیے وقت کھڑا ہوتا ہے، کبھی ٹریفک رولز توڑ کر، ابھی لیگلی اڈلٹ نہیں ہوا تھا کہ اسموکنگ کی وجہ سے پولیس نے لا کر دیا اور وارننگ دی کہ یہ دوبارہ اڈلٹ ہونے سے پہلے ایسی حرکت نہ کریں۔ اس سے پوچھا تو بولا بس ٹیسٹ ہی کر رہا تھا۔ اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی پولیس کو؟ اور اب پورے گینگ کے درمیان لوارسوں کی طرح ملا مجھے۔ اوپر سے پتہ چل گیا ہے کہ لائر ساتھ لگائے خود اپنے معاملات سلجھاتا ہے۔ کرائم لاز اس کو پتہ ہے، کب اور کیسے کس کیس سے نکلنا ہے، اس کو سب سمجھ ہے۔ اس سے پوچھیں کیا چاہتا ہے، ایک بار بتا دے۔ ہمارے پورے خاندان میں اس جیسا سر پھرا پیدا نہیں ہوا۔ احرام صاحب پھٹ پڑے تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اوپر سے سسر جو ان کے چچا بھی تھے، ان سے کہہ رہے تھے انہوں نے سالک کو سنبھال نہیں، اور انہیں یقین تھا اس کا باپ بھی یہی انہیں کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ سالک کو کچھ کہنا ہی نہیں تھا۔ سالک تو بچہ ہے، یہ بچہ ہے، کم عمر اور ناسمجھ ہے، اسے نرمی سے سمجھا۔ اس کا باپ اور نانا کو چھوٹے موٹے عام غریب بندے نہیں کہ وہ ڈر ڈر کر چیے۔ اس کے لب و لہجے میں غرور تھا، اور یہی چیز وہ سالک کو سکھاتے تھے کہ وہ بگڑ رہا ہے۔ آپ لوگ بحث کرنے کے بجائے سلیوشن ڈھونڈیں۔ مجھے یقین ہے سالک ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ لاپرواہ یا بدتمیز ہوگا، مگر بے حس یا ظالم نہیں۔ پولیس کو دوبارہ اس تک نہ آنے دیجیے گا آپ لوگ، وہ ڈپریس ہو جائے گا۔ سالک کی ماں ماریا بیگم باپ اور خاوند کے سامنے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے نانا نے بیٹی کو تسلی دے کر موبائل پر کسی کو نمبر ملا۔ احرام صاحب کمرے سے باہر نکل گئے اور جانسن کو کال ملائی، کل صبح ہر حال میں اچھے اور ماہر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو سے میری میٹنگ ارینج کرواؤ، اور یہ کام کل ہی ہو، لیٹ ہرگز مت ہو۔ وہ اب معاملہ خود حل کرنے والے تھے۔ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے اور ٹیسٹ میں مجھ سے کم نمبر لے کر خاموش ہو گئی۔ وہ مروہ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی کہ آج اسمارا پھر سے اس کے سر پر سوار ہوگی۔ ویسے کیا کہا تھا اس لڑکی نے ہیرا؟ میں پیسہ دے کر آئی ہوں، اور یہ اپنی ذہانت سے نا۔ اس نے ساتھ کھڑی دوست کو مخاطب کیا تو وہ ہنس کر دیا کو دیکھنے لگی، جو خاموشی سے بریانی کھا رہی تھی۔ البتہ مروہ ہمنکوں کی طرح کبھی انہیں اور کبھی دیا کو دیکھتی۔ تو کیا ہوا اس ذہانت کا؟ 2 دن کے جنون میں ٹھنڈا پڑ گئی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھکی، اسے زج کرنے لگی۔ دیا نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی اور پھر ارد گرد دیکھا۔ لڑکیاں گروپس میں بیٹھی کھا پی رہی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں۔
कोई इनकी तरफ मुतवज्जा ना थी। अब नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा है ना, इतना बड़ा चैलेंज दे बैठी हो। दिया ने दिल ही दिल में ताई को कोसा, जिन्होंने कल ही इसे कुकिंग सिखाने का जोश चढ़ गया था। बाबा घर पर ना थे और हालांकि मिन्नत पर इसने ताई जान से बहस नहीं की और आज असमारा से कम नंबर आ गए थे। वो खा चुकी थी। प्लेट खिसकाकर मरवा को देखा। मरवा, मेरे पापा कहते हैं अगर कोई इंसान मुसलसल बोल रहा हो, इसे जवाब ना मिले तो इसे खामोशी से चले जाना चाहिए, वरना वो इस कुत्ते के बराबर होता है जो दीवार के सामने ख्वाम खा भूख रहा हो। दिया ने एक चौड़ नजर असमारा पर डालकर कहा। तो मरवा का नवाला हलक में फंस गया। शट अप। असमारा ने गुस्से से मुठियां भींची और कीनातोज नजरों से इसे देखा। क्या मैंने तुम्हें थोड़ी कहा है? दिया मासूम सूरत बनाकर बोली। मरवा खिलखिलाकर हंस पड़ी। असमारा चलो यहाँ से। इससे पहले कि असमारा मजीद कुछ बहस करती, इसके दोस्त ने खिफ़त ज़्यादा नजरें दिया पर डालकर कहा। तौबा, लड़की नहीं चुरी है। वो बड़बड़ाती हुई असमारा को खींच कर ले गई। तुम्हारे बाबा ने वाकई ही ऐसा कहा? मरवा अब इसे घूरे रही थी। इन्हें कहने की क्या जरूरत है, मुझे खुद जो पता है, दिया ने पट से जवाब दिया और मरवा इसकी चालाकी पर हंस कर रह गई। सो व्हाट यू वांट फ्रॉम मी एस? साली के सामने बैठा है इसके बाप की उम्र का लंबा सफ़ेद और कदरे खराब सी जल्द वाला आदमी इसे बोला। इसकी चील जैसी आंखें इर्द गिर्द घूम रही थी। इसने सर पर स्याह हैट रखा हुआ था। वो लोग इस वक्त काफ़ी शॉप में शीशे के पास टेबल पर बैठे थे और दिन के 12 बज रहे थे, यानी ड्यूटी आवर्स थे और शॉप में रश काफ़ी कम था। तुम्हारी जल्द प्रमोशन होगी मिस्टर मार्सिलेस। मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत और इस केस से जुड़ा मुजरिम भी है। सालिक बात करते हुए चौंका। काफ़ी शॉप में दाखिल होने वाले शख्स का चेहरा हुडी में छुपा था। वो मोहतात कदम उठाता इनसे काफ़ी फासले पर कॉर्नर की टेबल पर जा बैठा। सालिक ने सामने देखा जहां इसकी बात पर मार्सिलेस बुरी तरह चौंका था। सालिक के सामने ये देखने पर सीधा हुआ और टेबल पर हाथ रखे आगे को झुका। किस बारे में बात कर रहे हो एस? ऐसा नहीं कि तुम मजाक कर रहे हो। केस जिसका मरकज तुम हो, इससे जुड़े मुजरिम का क्या किरदार है? मिस्टर मार्सिल ने सरगोशी जैसी आवाज़ में सवाल किया और वजाहत तलब नज़रों से सालिक को देखा, जो स्ट्रॉ से कोल्ड कॉफ़ी का सिप लेता शीशे के पार देख रहा था। इसकी नज़र रोड के पार खड़े सिगरेट पीते आदमी पर थी, जो सालिक की बाइक के पास चहलकदमी करता कभी रुक जाता था। बाहर भी अक्का दक्का लोग थे। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। इसने नज़रें फेर कर मार्सिल को देखा और मुस्कुराया। गहरी स्याह आंखों में जैसे सब पता कर लेने की चमक थी। सोच रहा हूँ कैलिफोर्निया में बारिश हो रही होगी। इसने एक मरतबा फिर बाहर देखा। वो आदमी अब और सिगरेट सुलगा रहा था। अंदर कॉर्नर टेबल वाला आदमी मोबाइल पर लगा हुआ था और जिस लड़की की बात कर रहा हूँ कैलिफोर्निया में है। वो मिस्टर मार्सिल की तरफ मुतवज्जा होकर ये जुमला इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोला कि मार्सिल बमुश्किल सुन पाया। सालिक ने तेज़ी से सामने पड़ी सैंडविचेस की प्लेट इसके सामने करते हुए इशारा दिया। मार्सिल ने चौंक कर प्लेट खिसकाई तो इसके नीचे पर्ची थी जिस पर नंबर लिखा था। इसने जल्दी से पर्ची जेब में डाल ली। क्या तुम वजाहत करोगे? जैसा कि मैं तुम्हारे केस पर काम कर रहा हूँ और तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। जब मुझे यकीनी तौर पर अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुजरिम हो या नहीं। मार्सिल समझ गया था वो कोई टिप दे रहा है। थोड़ा जिता कर कहा। सालिक ने कॉफ़ी शॉप में कॉर्नर की टेबल पर बैठे मर्द को फिर से देखा और नज़र घुमाई। वो शख्स सालिक को देख रहा था। नज़र मिलने पर रुख फेरा। सालिक ने इसकी बात का हवाला दिया। वो एहसान लेने से ज़्यादा एहसान करने को तरजीह देता था। मार्सिल ढीला पड़ गया। सालिक ने एक मरतबा फिर शीशे के पार सड़क पर नज़र दौड़ाई और गहरी सांस ली। सालिक पर नज़र रखी जा रही थी, मगर इसे यकीन था अंदर बैठा आदमी और बाहर खड़ा सिगरेट पीता वो मर्द, ये दोनों अलग थे। और हो भी सकता था कोई और भी मौजूद हो इर्द गिर्द, मगर इससे अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए मज़ीद बैठना सही नहीं था। मुझ पर नज़र रखी जा रही है मिस्टर मार्सिल। मुमकिन हुआ तो बाद में बात करूंगा। तुम्हें जो नंबर दिया है बस इसे ट्रेस करना है। मैं मज़ीद मालूमात तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। इसने काफ़ी का सिप लेते हुए बात मुकम्मल की। मार्सिल ने इस बात में सर हिलाया और बिल टेबल पर रख कर खड़ा हो गया। अगली बार मेरे घर मिलते हैं, मैं तुम्हें चाय की दावत दूंगा। बस टेक्स्ट करना जब तुम तैयार हो। इसे हाथ मिलाते हुए मार्सिल ने झुक कर कान में सरगोशी की। सालिक ने इस बात में सर हिलाया। वो वहीं बेटा काफ़ी ख़त्म करने लगा। रोड के पार खड़ा आदमी अब सामने ओपन शॉप की टेबल पर बैठ चुका था। अंदर मौजूद आदमी अब भी मोबाइल पर मसरूफ था। सालिक ने मुस्कुराकर सर झटका। जस्ट कैच मी इफ़ यू कैन।
زیان اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر پلٹا تو سامنے سے آتی سبینہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ کبھی کبھی زندگی میں تمہارے جیسے لوگوں کا ہونا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے قریب جا کر مسکراتی آواز میں کہا۔ سبینہ کا دل اس کی بات اور چہرے پر کھلتی مسکراہٹ پر زور سے دھڑکا۔ اتنے دن سے کیوں غائب تھی؟ میری منگنی کی خوشی میں بیمار تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس کی خاموشی کی پرواہ کیے بغیر بنا شوخی سے مسکراتا بولا۔ اس کی بات پر سبینہ نے دانت کھچکائے۔ بےہودہ انسان! وہ یہ لقب سوچ سکتی تھی، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ لڑکی ذات کا لحاظ رکھنے والا ہرگز نہیں تھا۔ جواباً یہی شروع ہو جاتا۔ تمہارا چہرہ کیوں گلاب ہوا جا رہا ہے؟ منگیتر بہت پسند آ گئی ہے؟ اس نے جلتے دل سے پوچھا۔ زایا نے سامنے آتے دوست کو دیکھ کر اسے اشارہ کیا اور سبینہ کی جلتی بولتی شکل دیکھی۔ ارے وہی تو، منگنی کینسل ہو گئی تمہاری نیت خیر کی وجہ سے۔ میرے متوقع سسرال کو اچانک یہ سب خرابات لگنے لگی اور انہوں نے ڈائریکٹ شادی کا کہہ دیا۔ زایان کا دوست بھی آ چکا تھا۔ سبینہ نے زایان کے چہرے پر مذاق کا شائبہ ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ سنجیدہ سا اپنے دوست فارس سے بات کر رہا تھا۔ کب ہے شادی؟ وہ امید کی آخری کرن بھی گم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر فارس نے شرارت سے زایان کو دیکھا۔ میری ڈگری کمپلیٹ ہونے تک کا ٹائم ہے، مطلب بہت کم وقت ہے، مگر فی الحال بلا ٹلی۔ آؤ کچھ کھائیں پیئیں، یار بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی ساتھ ہو لیے۔ تم اس بات کو ایشو بنا کر انکار کر دو زایان، انہوں نے تیار منگنی پر اچانک یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ اس بات کو پوز کر دے، اس بات کو یوز کرو۔ سبینہ نے نہایت فضول سا مشورہ دیا۔ یار سنا تھا لمبی لڑکیوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے، آج تجربہ بھی ہو گیا۔ فارس نے کہکا لگا کر اس کے سر و قد کو نشانہ بنایا۔ زایان نے سبینہ کا روحان سا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ یہ جو میرے داجان نے ان کی بات مانی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ میرا آف موڈ دیکھ رہے تھے، یعنی انہوں نے مجھے اسپیس دیا ہے کہ مائنڈ میک اپ کر لوں۔ میں نے اس بات کو ایشو بنایا تو کل ہی گرینڈ فنکشن رکھ دینا ہے۔ اتنی جرت نہیں ہوگی ان لوگوں میں کہ انکار کر سکے۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے موبائل پر ملنے والے میسج کو اوپن کرنے لگا۔ کافی اندر کی خبر ملی ہے کہ تمہارے نہ ہونے والے منگیتر کو کیونکہ تمہارا دیدار نصیب نہیں ہوا، اسی لیے وہ رشتے پر راضی نہیں ہو رہی اور اس کے گھر والوں نے باقاعدہ تربیت کلاس لینے کے لیے منگنی ڈیلے کی ہے۔ اس کے چچا زاد کزن کا شرارت بھرا لمبا سا میسج تھا جسے پڑھ کر زایان کا دل پھول کی طرح ہلکا ہوا۔ تم لوگ چلو میں آتا ہوں۔ ان دونوں کو بھیج کر میسج ٹائپ کیا۔ کہاں سے ملی خبر؟ کس نے افواہ تو نہیں اڑائی؟ وہ جانتا تھا وہ اس وقت آفس میں ہوگا، تبھی کال کرنے کے بجائے میسج پر ہی سوال کیا۔ اس کی کزن پلس فرینڈ میری یونی فیلو پلس فرینڈ تھی۔ جو ملا اور ذلیل بندہ اتنا انجان بنا پھر رہا تھا۔ خوشی اپنی جگہ، مگر اس غداری پر زایان کو تاؤ آیا تھا۔ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ کے حساب سے قتل کے دوران سالک نامی لڑکا ینگز نائٹ نام کے کلب میں موجود تھا جہاں چیلسی نامی اسکول گرل کا ریپ اور مرڈر ہوا، مگر مزید کلب کے اندر کی ریکارڈنگ میں نہیں ڈھونڈ پائی۔ مارتھا نے یو ایس بی جس میں وہ ریکارڈنگ تھی ڈیوڈ کے سامنے ٹیبل پر رکھی اور میں نے کچھ ریگولر کلب ممبر سے اس مرڈر والی رات کی انویسٹیگیشن کی۔ اس رات سالک نامی لڑکے کا کچھ لڑکوں کے ساتھ ایک معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا ان لڑکوں نے اس پر شراب پھینکی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ کلب کی ایک سائڈ پر چلے گئے۔ اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں۔ اینڈریو نے ایک فائل ڈیوڈ کی طرف بڑھائی۔ یہ امریکہ نیو یارک سٹی کے ایک پرائیویٹ آفس کا منظر ہے۔ شیشے کی بڑی بڑی والز پر سیاہ نیلے رنگ کے پردے تھے اور جدید ٹیکنالوجی کا سب سامان موجود تھا۔ ایک سائڈ کی ٹیبل پر 2-3 LED پر تیزی سے نظر گھماتا مختلف کی بورڈ پر بجلی کی رفتار سے ہاتھ چلاتی 25 سال کی عمر کے قریب لڑکا بیٹھا تھا، آنکھوں میں موٹے گول شیشوں کا چشمہ لگائے، شکل سے ہی ڈم لگ رہا تھا۔ یہ ایک گمنام ہیکر تھا جس کا نام بل تھا۔ مارکیٹ میں اس کا نام نہیں تھا، وہ بس ٹیم کے لیے کام کرتا تھا اور باقی 3 امریکہ کے نامور ڈیٹیکٹیو کی ٹیم تھی جو سالک کے نانا اور بابا نے ہائر کی تھی۔ اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں اور ان سب گواہوں کی معلومات جو اس جھگڑے کے دوران موجود تھے، مگر اینڈریو بتاتے ہوئے رکا اور فائل کھول کر ایک لڑکے کی تصویر سامنے رکھی۔ یہ لڑکا مسلسل سالک کی طرفداری کر رہا تھا، اس کے بارے میں بتانے والوں کی تردید کر رہا تھا۔ ڈیوڈ نے بغور
تصویر کو دیکھا۔ یہ نا سالک کا دوست ہے، نا جاننے والوں میں سے ہے۔ سالک کس کس سے ملتا ہے اور اس کے سب دوستوں کی انفارمیشن موجود ہے میرے پاس، ڈیوڈ پرسوچ لہجے میں بولا۔ نظریں اس لڑکے کے بایو ڈیٹا پر گھوم رہی تھی جو بالکل نیا کردار تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ پولیس نے کچھ لڑکوں کو پکڑا ہے جو سالک کی بے گناہی کا ثبوت دے رہے تھے، کیونکہ ان کی باتوں میں بہت اختلاف تھے، تو پولیس نے غلط ٹیسٹیفائڈ کرنے کے جرم میں ان سے مزید انویسٹیگیشن کی، جس سے نئی بات سامنے آئی۔ مارتھا نے ایک اور فائل ڈیوڈ کو پکڑائی، جس کے حساب سے ان سب کو پیسہ دے کر یہ سب کہلوایا گیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس سب میں سالک کا کوئی تعلق نہیں تھا اور انہیں کسی اور نے پیسہ دے کر یہ کہلوایا تھا۔ مگر کون تھا جو سالک کو بچانا چاہتا تھا؟ دیالہ کا مطلب سن کر خادم حسین گنگ رہ گئے۔ دیا، یہ ناممکن ہے، میں تمہیں دوسرے ملک اور خاص طور پر امریکہ جیسے آزاد معاشرے میں نہیں بھیج سکتا، اکیلا تو ہرگز نہیں۔ تم سے تو حالہ اچھی ہے، کالج تک جانے کا شوق نہیں پالتی، تمہاری خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور اتنی سختی سے کہ ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا۔ وہ نم آنکھیں لیے انہیں دیکھنے لگی، مگر آج وہ کسی بات سے نرم نہیں ہونے والے تھے۔ وہ پیر پٹکتی حالہ کے سر پر پہنچی جو بکس کھولے پڑھنے سے زیادہ اونگ رہی تھی۔ دیا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی تو وہ گھبرا گئی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ سبزی مائل گرے آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کی سرخی تھی۔ تم کس سیارے سے آئی ہو؟ آخر کیوں اتنی گنی ہو؟ کبھی کچھ مانگ بھی لیا کرو بابا سے، اب تو میری ہر بات پر وہ تمہاری مثال دینے لگتے ہیں۔ دیا کی باتوں کی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ویسے بھی جاگنے کے بعد بھی کتنی دیر تک دماغ سے فارغ ہو جاتی تھی، اب بھی منہ اور آنکھیں دونوں پوری سے زیادہ کھولے بدوؤں کی طرح تکے جا رہی تھی۔ اگر تمہاری شکل مجھ سے نہ ملتی ہوتی تو میں تمہیں سوتیلی سمجھ لیتی، ذرا جو میرے والے شوق ہوں، بس گھر بیٹھے نالائکوں کی طرح مرضی سے پڑھنا اور کچن میں سارا دن ملازمہ بنے رہنا۔ کیا تم واقعی میری بہن ہو؟ دیا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، حالانکہ بھی دماغ اب قدرے بیدار ہو چکا تھا۔ میں تمہاری سگی اور پورے 1.5 سال بڑی بہن ہوں، تو ذرا تمیز سے بولو۔ باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، تمہاری اور میری بس شکلیں ہی ملتی ہیں، باقی میں ذرا معصوم سی ہوں اور تم شیطان ٹائپ، میں سگر تو تم پھوہڑ، میں نرم مزاج تم بدتمیز۔ وہ بولنے پہ آئی تو دیا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم گنی چالاک اور اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہو، دیا نے جلتے لہجے میں کہا۔ اوہ، ابھی کہنے والی تھی نہ تم نالائق اور میں لائق۔ اس نے دیا کی ایک خاصیت بھی خامی کی طرح بیان کی۔ وہ جل کر رہ گئی۔ ڈرو اس وقت سے، جب بابا کا ہر وقت کا کمپرومائز سن کر مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی۔ دیا نے احساس دلانا چاہا۔ اور کہانیوں میں کمپیریزن سن کر مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی، دیا نے احساس دلانا۔ اور کہانیوں میں جب بہنیں نفرت کرتی ہیں، وہ مسلسل تکلیف دیتے آخر میں نفرت میں پاگل ہو کر اس بہن کا منگیتر تک چھین لیتی ہیں۔ کیا تمہارا بھی یہی ارادہ ہے؟ حالانکہ خوشی دیدنی تھی۔ دیا نے ہاتھ کھول کر لعنت بھیجی۔ تمہارا منگیتر چھیننے سے اچھا ہے تمہیں مار دوں، کیونکہ اکرام بھائی کی ایک تو شکل بالکل تائی جان جیسی ہے، اوپر سے ایکسپریشن سے بندہ کنفیوز رہتا ہے کہ رونے والے ہیں، سنجیدہ ہیں یا مسکرانا چاہ رہے ہیں۔ اور بھائی، مجھے نہیں یاد کبھی مسکرا کر مجھ سے تمہارا حال پوچھا ہو یا تمہارے نام پر چہرہ کھلا ہو۔ میں سلام کروں تو جواب سیدھا منہ پر مارنے جیسا دیتے ہیں، ایسا ٹھنڈا بندہ، توبہ۔ دیا نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حالہ نے دانت کچکائے۔ بابا نے کتنی مرتبہ سمجھایا، دوسروں کو جج مت کیا کرو، دفع ہو جاؤ۔ وہ بری طرح ناراض ہو چکی تھی۔ اچھا، میرا ایک کام کرو، بابا کو مناؤ، میرے فائنلز ہونے والے، اگر میرا نام آ گیا تو امریکہ جانے دیں گے، پلیز حالہ منا لو نا۔ وہ فوری اس کے سامنے بیٹھی منتیں کرنے لگی۔ حالہ اسے سوچتی نظروں سے دیکھتی اچانک مسکرائی۔ چہرے پر چالاکی کا رنگ دیکھ کر دیا کا دل ڈوبا۔ وہ صرف بابا اور تائی لوگوں کے سامنے اچھی اور شریف تھی، ورنہ شیطان سے قدم بقدم چلتی تھی۔ غزالہ باجی کی طبیعت خراب ہے بہت، تائی امی نے مجھے کہا ہے ان کی جگہ ان کے اسکول پڑھانے جاؤں، مگر میرا دل نہیں اور انکار بھی ناممکن۔ تم اگر جاؤ تو اوکے، امریکہ کی تیاری پکڑ لو۔ اس کی شرط نے دیا کا دماغ گھما دیا۔ کالج سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، مجھے وہاں جانے کے لیے اچھے مارکس بھی چاہیے حالہ پلیز۔ وہ بمشکل لہجہ نرم رکھ پائی۔ میں شاید بتا چکی ہوں، باقی تمہاری مرضی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اور دیا کا جی چاہا بابا اور پورے خاندان کے سامنے اس کا مکار چہرہ لائے جو بے زبان گائے بنی پھر رہی تھی۔ تائی جان حالہ جیسی بہو ہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ وہ شدید غصے کے باوجود اس پر خوش تھی۔ تمہیں یقین ہے نا وہ اسی مارکیٹ میں آ رہی ہے؟ زیان نے ایک مرتبہ لوگوں کی رش کو دیکھ کر بیزاری سے اپنی کزن
ریان سے پوچھا۔ ہاں یار، اس کی کزن نے مجھے ابھی کنفرم بتایا ہے، میں نے شاپ کا نیم سینڈ کیا ہے نا، بلو ڈریس ہوگا اور گندمی رنگت ہے، دور سے دیکھنا اور آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا اور مجھ سے گلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلے نہیں بتایا، ریان نے تفصیل سے بتا کر کال بند کر دی۔ شاید جلدی میں تھا یا پھر جان چھڑوا رہا تھا۔ زیان نے گہری سانس بھری اور خود کو اس رش میں گھسنے کے لیے تیار کیا۔ اس دنیا کی لڑکیاں گھر ڈھونڈنے نکلو تو گلیوں کی بھرمار اور ہائی قسمت کسی ریسٹورینٹ، آئس کریم پارلر یا کافی شاپ کسی اچھی پرسکون جگہ پر ملتا، صحیح سے دیکھ لیتا، بات کر لیتا۔ اف ہاں بھائی، دھکے کھاتا کسی شاپ کے باہر لوفروں کی طرح سب کو گور کر اس محترمہ کا ڈھونڈو۔ وہ اس معاملے میں اب تک بری طرح زچ ہو چکا تھا، پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا دی تھی داجان نے۔ اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، گرمی سے سفید رنگت میں سرخیاں جھلک رہی تھی۔ سیاہ بال جو بڑی محنت سے جل سے جمائے تھے اب سب حدیں پھیلائے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وجیح خوبصورت چہرے پر بیزاری کے رنگ مزید دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کے دھکوں اور گھورتی عجیب نظروں سے بچتا بچاتا دکان کے سامنے پہنچ چکا تھا اور اب آتی جاتی لڑکیوں کے ڈریس کلر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس دکان میں ہی نہیں جانا، کتنے بےہودہ لڑکا ہے، اتنی دیدہ دلیری سے لڑکیوں کو تاڑ ہے۔ اف گھٹیا انسان۔ جانی پہچانی آواز پر زیان نے جل کر چہرہ موڑا تو سبز چادر والی نقاب پوش لڑکی کسی دوسری لڑکی سے بحث کرتی مسلسل نفی مساری لا رہی۔ دوسری لڑکی پیر پٹکتی اسے وہاں چھوڑ کر شاپ میں گھس گئی۔ آج کل دن دہاڑے کھلے عام چڑیلیں لوگوں میں گھومتی پھر رہی ہیں۔ وہ اس کے سر پر جا پہنچا اور دبے دبے لفظوں میں بولا تو ان جھکی آنکھوں میں آگ کے جیسے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی جلا کر بھسم کر دے گا۔ آج کل آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تم جیسے لڑکوں کی باقاعدہ بازاروں کو نکل پڑتے ہیں۔ تم چڑیلوں کا نام لینا ہی فضول ہے۔ وہ بھی لوگوں کے متوجہ ہونے کے ڈر سے آہستگی سے بولی، سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی، مگر زیان نے اس کا بازو پکڑا، اس کے روکنے پر فوراً چھوڑ دیا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بازار میں کھڑے ہو، ایک آواز لگائی نہ تو اچھے برے جمع ہو جائیں گے اور تمہارا یہ سستے ہیروؤں والا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ وہ بس چند لمحوں کے لیے بازو پکڑنے پر جس طرح اس کے پاس آ کر آہستگی سے کرائی، نہ چاہتے ہوئے بھی زیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنو، تمہارا کہیں رشتہ وشتہ ہوا ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت اور لہجے میں دلچسپی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے سوالوں نے لڑکی کو بری طرح ٹیس دلایا اور اسے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی وہ اس کا ہاتھ تیزی سے قریبی گلی میں گھس کر رش سے سائڈ پر ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ زیان کی اس حرکت سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ بس ایک بات بتا دو، کیا تمہارا رشتہ ہو چکا ہے؟ مجھے خوف ہے کہیں تم وہی تو نہیں جس سے میرے داجان نے سزا کے طور پر نصیب پھوڑا ہے۔ یہ سوال کرتے ہوئے بھی اس کے لب و لہجے میں دلچسپی دار آئی تھی۔ اگر یہی لڑکی تھی تو وہ اسے زبان درازی کی سزا دینے کے لیے صحیح مگر اپنانے کو تیار تھا۔ دیکھیے، میرے رشتہ طے ہو چکا ہے، اب مجھے تنگ مت کریں۔ اس کے الفاظ میں جس طرح زیان کے خوف نے احترام بھرا تھا، زیان کو از حد مزہ آیا تھا۔ اس نے کچھ یاد آنے پر ذرا دور ہو کر اسے دیکھا۔ وہ پوری چادر میں چھپی تھی، بس سفید ٹراؤزر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر مزید ڈر گئی۔ تمہاری شرٹ کا کلر کیا ہے؟ دیکھو، مجھے غلط مت سمجھنا، بس شرٹ کا کلر بتا دو۔ اس کے سوال نے لڑکی کے حسان خطا کیے۔ وہ بنا ایک پل رکے بازار کی طرف بھاگ گئی۔ وہ ریحان کی آتی کال اٹینڈ کر کے سننے لگا۔ کہاں ہو یار، وہ لوگ جانے والے ہیں، تم ملے نہیں؟ ریحان چڑ کر بولا۔ ریحان سب چھوڑو، یہ بتا کیا وہ چادر پہنتی ہے، نقاب کرتی ہے، آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ ریحان کی بتابی سے پوچھنے پر وہ چونکا۔ نہ وہ نقاب کرتی ہے، نہ کوئی بڑی چادریں پہنتی ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے۔ اس کے جواب نے ریحان کو گمسم کر دیا۔ جسٹ ٹیل می ٹروتھ آئی ایم ناٹ فول۔ سالک اپنے دوست جارڈن کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ جارڈن اس سے مار کھا کر نڈال ہو چکا تھا۔ میرا یقین کرو ایس، یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا، میں نے بس وہ کیا جو تھامس نے کہا۔ ہم مذاق کر رہے تھے، یہ پلان اچانک بنا۔ وہ باسٹرڈ ٹی ایسا کرنا چاہتا تھا، یہ نے اٹک کر بتایا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا ایس ان کا حشر بگاڑ دے گا، مگر تھامس نے کہا تھا وہ سب سنبھال لے گا، اور پھر تھامس کے ہی کہنے پر اس نے اس لڑکی چیلسی کو میسج کیا تھا کہ وہ ینگسٹ نائٹ کلب آ جائے۔ سالک اسے انکار کرنے پر شرمندہ ہے اور اب کلب میں اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ اور اب کہاں ہے ٹی؟ وہ ربش کہاں چھپ رہا ہے؟ لوزر، میرا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے ہینڈل کرے گا؟ سالک نے ایک جھٹکے سے جے کا گریبان چھوڑا کہ وہ نیچے جا گرا۔ یہ ان کے کالج کی بیک سائڈ تھی، یہاں نہ ہونے کے برابر اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ دونوں ایک دیوار کے پیچھے تھے، اسی لیے کسی کی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سالک کو کبھی مارنے یا لڑنے کے لیے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب اسے احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اور ڈیٹیکٹیو اس پر نظر رکھوائے ہوئے ہیں۔
وہ جا چکا ہے، وہ لاس اینجلس میں ہے، میں نہیں جانتا وہ کیوں چھپ رہا ہے، کس سے چھپ رہا ہے۔ جارڈن سالک کے پنچز سے سوجا چہرہ سہلا رہا تھا۔ سالک نے اپنے بال کھینچے۔ آخر پولیس نے جارڈن کو نوٹس کیوں نہیں دیا؟ چیلس کے موبائل سے جارڈن کا میسج کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ اس کا یہ سوچ کر دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے جب یہی سوال جارڈن سے کیا تھا تو اس کے جواب نے سالک کو ٹھٹکایا تھا۔ تھامس نے چیلس سے ان کے میسج یا کانٹیکٹ ہسٹری اسی وقت مٹوا دی تھی۔ یہ بات ہرگز عام نہیں تھی۔ معمول کے حساب سے جب کسی سے کانٹیکٹ کیا جائے تو ہسٹری نہیں مٹوائی جاتی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ اس نے لڑکی کو بلایا اور اس سے اپنا ریکارڈ بھی مٹوایا، اور اگر پولیس ڈھونڈ چکی ہے ریکارڈ تو صرف جارڈن مشکوک بنتا تھا۔ تھامس کی طرف سب صاف ہے اور وہ اسی رات لڑکی کے حادثے سے پہلے غائب ہو گیا۔ وہ یہ سب جانتا تھا، وہ شروع سے سب جانتا تھا۔ سالک سب سمجھتا جا رہا تھا۔ جارڈن نے پولیس کو اپنے مذاق میں کیے میسج کا نہ بتا کر خود کو بچا لیا تھا، اور تھامس غائب تھا، اور یہ دو تھے سالک کے اب تک ہر پل ساتھ رہنے والے بہترین دوست جو اس کی گواہی دے سکتے تھے، مگر وہی اسے پھنسا گئے تھے۔ سالک ہر طرف سے نا امید ہو رہا تھا۔ جھک کر جے کو زبان بند رکھنے کی دھمکی دی۔ "When would you I'll wrap off your neck." جارڈن نے منہ پر زپ کا اشارہ کیا۔ وہ سالک کے باپ کے رائٹ ہینڈ جانسنس کا بیٹا تھا۔ اگر آج کی بات احرام کو پتہ چل جاتی تو سالک کا لاس اینجلس جانا مشکل ہو جاتا۔ سالک کو اب ہر حال میں لاس اینجلس جانا تھا۔ وہ جے کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح شور مچ چکا تھا۔ اپنے بالوں کو سنوارتا وہ سب کے پاگل پن پر مسکراتا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کالج کی 80% لڑکیوں کا کرش تھا۔ یہاں یہی تو ہوتا ہے، جو لڑکا امیر ہو، حسین ہو اور لڑکیوں میں مقبول ہو وہ پرنس کہلواتا ہے۔ پرنس کی سیاہ آنکھوں میں بے چینی تھی کہ اچانک اس کے لیے راستہ بناتے لوگوں میں وہ سنہری آنکھوں اور بالوں والی لڑکی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ "اور لیزا، میں سوچ رہا ہوں تمہارا موبائل کچھ دیر کے لیے یوز کر سکتا ہوں، کیا میں کر لوں؟" اس کے اچانک مطالبے پر لیزا گھبرا گئی۔ سالک نے اسے موبائل ان لاک کرنے کو کہا مگر وہ لب کچلتی کھڑی رہی۔ سب حیرت سے سالک کو اور لیزا کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لڑکیوں نے سالک کو اپنا موبائل پیش کرنے چاہے مگر وہ لیزا کو گھور رہا تھا۔ "تم ہی ہو جو ویلنٹائن کے روز چیلسی کو کالج لائی تھی۔ مجھے آرام سے اپنا موبائل دو ورنہ پولیس کے آنے پر بات بگڑ سکتی ہے." اس کے قریب ہو کر سالک نے دھمکی دی اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ سالک اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، اور وہاں آفس میں بیٹھے احرام کو جب اس کے بندے نے یہ بات بتائی تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ "What is he up to?" اور اس کے نانا نے یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہا، "اس کے معاملات میں دخل مت دو، اسے کرنے دو جو وہ چاہتا ہے، تمہارا فرض اس کی حفاظت کرنا ہے اور بس." جی تو جناب، یہ تھی ہمارے ناول شاہ من کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔